सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। J&K प्रोग्राम के एक और शुमारे में तमाम देखने वालों का बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। प्रोग्राम के आज के शुमारे में मैं अजहर हाजनी आपके साथ रहूंगा और मेरा साथ निभाएंगी फराह जैदी। आज के दिन की बात करें, रवाह माह की आज 10 तारीख है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 1442 हिजरी के सफ़र महीने की आज 22 तारीख है। आज सैटरडे है, वीकेंड, हफ्ते का दिन, और इस दिन का, इस वीकेंड का इंतज़ार ख़ास कर उन मुलाजमत पेशा ख़वातीन और हजरात को बड़ा रहता है जो हफ्ते के बाकी 5 दिन एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स के साथ काम करते हैं और उसके बाद पूरा हफ्ता वो प्लानिंग करते हैं वीकेंड के लिए कि वीकेंड पे कहाँ जाया जाए सैर सपाटे के लिए, वीकेंड पे किस रिश्तेदार के यहाँ जाया जाए, वीकेंड पे किस दोस्त के यहाँ जाया जाए शादी अटेंड करने के लिए। अब जानते हैं कि शादियों का सीज़न आजकल चल रहा है हमारे यहाँ, और जाहिर सी बात है कि अगरचे बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं और लोग एहतियातन भी कोशिश करते हैं कि शादी अटेंड न करें, बिकॉज कोविड-19 की वबा की वजह से लोग एहतियात कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी नज़दीकी रिश्तेदार की शादी है, किसी नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तो उस शादी को तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। तो खैर, मैं प्लानिंग के हवाले से बात कर रहा था कि हफ्ता भर हम प्लानिंग करते हैं कि अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो क्या कुछ साथ लेके जाएंगे, बच्चों में से कौन कौन साथ जाएगा, फैमिली में से कौन कौन साथ जाएगा, सैर सपाटे पे जाना है तो कहाँ जाया जाए, या इसी तरह अगर शादी अटेंड करनी है तो कौन कौन साथ जाएगा। और ख़ासकर ख़वातीन इस चीज़ को लेकर बड़ी पर्टिकुलर होती है कि कौन सा ड्रेस मैं पहनूंगी। और इस मामले के हवाले से एक बात ख़वातीन ने ज़रूर इसको आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ऑब्ज़र्व क्या आपने देखा होगा, और बड़े झगड़े आपके हुए होंगे जो टेलर हजरात हैं उनके साथ कि वक्त पर आप कपड़े नहीं देते हैं सी के। तो खैर, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जब इस किस्म की प्लानिंग आप करते हैं तो इस प्लानिंग के साथ साथ ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, बेहद अहम है कि जब आप सैर सपाटे पे जाते हैं तो आप अपने आप को कैसे बचाएं। कोविड-19 की इस महामारी के दौरान मास्क का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी सयाहती मकाम का रुख करते हैं, ज़ाहिर सी बात है वहाँ सिर्फ आप नहीं होंगे, वहाँ पर दूसरी फैमिलीज़ भी होंगी, तो बेहद ज़रूरी है कि आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसी तरह अगर आप शादी अटेंड करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़ करें हाथों को, और जितना पॉसिबल हो दूरी बनाए रखें, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप सेफ़ रहेंगे तभी आपके अफराद खाना भी सेफ़ रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो घर ही है शाम को। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगी फराह ज़ैदी। तो आइए फराह से सुनते हैं मौसम से मुतालिक जानकारी और हमारे यहाँ के शहराओं का हाल। जी फराह। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। J&K के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान फराह ज़ैदी। दोस्तों, कहते हैं कि सेहत जो है, तंदुरुस्ती जो है, ये हज़ार नेमत है। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी सेहत जो है ये आपका सबसे बड़ा असासा, सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप हर काम जो है वो बखूबी निभा सकते हैं, और वहीं अगर आपकी सेहत में ज़रा भी कोताही रह जाए तो आपके हर काम में जो है खलल पड़ जाती है। यानी सेहतमंद होना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन असर भाई, जब हम सेहत के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में ऐसा इंसान आता है जो बज़ाहिर तो बहुत चुस्त हो, दिखने में हट्टा कट्टा हो और वेल बिल्ट फिजिक हो उसका, लेकिन जब हम इस सेहत को गौर से समझने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। बज़ाहिर चुस्त दिखने वाला इंसान जो है वो अंदर पता नहीं कितनी ही ज़हनी अमराज का शिकार हो या कितनी ही ज़हनी परेशानियों में जो है मुब्तला हो। तो अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, उन्होंने हेल्थ को डिफाइन करते हुए, वाज़ह करते हुए कहा है कि हेल्थ इज़ अ state of complete mental, physical and social well-being and not merely an absence of disease। यानी सिर्फ बीमारी का ही आपके जिस्म में ना होना जो है वो हेल्दी होना नहीं कहला सकता। बहरहाल, हस्ब मामूल आपको मौसम और ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से जानकारी दिए जाते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रिकॉर्ड किया जा सकता है, और रात का कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने के इम्कानात हैं। दोपहर में जो है अच्छी खासी धूप छाई रहेगी। और वहीं जम्मू की तरफ रुख करें तो जम्मू में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो है दिन का वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड करने के इम्कानात हैं, और रात का कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस जो है रह सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। और हमारे यहाँ के नेशनल हाईवेज के हवाले से भी हम अपडेट्स पहुँचाते हैं। जी बिल्कुल, तो अपडेट्स भी देते हैं। जी हाँ, नेशनल हाईवे जो है NH44 आज लाइट मोटर व्हीकल्स जो हैं या छोटी गाड़ियां जो हैं उन्हें जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाज़त है,
اور ہیوی موٹر وہیکلز جو ہیں یا بڑی گاڑیاں جو ہیں انہیں سری نگر سے جموں جانے کی اجازت رہے گی۔ بہت شکریہ فرح ان جانکاریوں کے لیے، اور ان اپڈیٹس کا بڑا انتظار رہتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ اور جناب آج کے دن کے حوالے سے بات کریں، خیر اشارہ تو دے چکی ہیں میری ساتھی میزبان فرح زیدی کہ آج کے دن کی بڑی اہمیت ہے، افادیت ہے۔ یوں تو ہر دن کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، افادیت ہوتی ہے، لیکن سال کے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد سے منائے جاتے ہیں، جس طرح کہ آج کا دن، آج مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، اور دماغی صحت کا دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں۔ جس طرح فرح بخوبی آپ کو کہہ رہی تھی، آپ سے گزارش کر رہی تھی اور آپ کی نوٹس میں چاہتی تھی کہ یہ بات لائیں کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہماری توجہ مرکوز رہتی ہے جسمانی صحت پر ہی، لیکن دماغی صحت پر توجہ مرکوز کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ دماغ ٹھیک ہو، پریشانیوں، بیماریوں اور مسائل سے پاک ہو تو آپ کے جو معمولات زندگی ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی دماغی پریشانی ہو، دماغ میں کوئی پریشانی چل رہی ہو، کسی مسئلے کا شکار، دماغی طور آپ کسی مسئلے کے شکار ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جو معمولات زندگی ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس طرح بے حد ضروری ہے کہ آج کا پروگرام آپ دیکھیں، کیونکہ آج ہم گڈ مارننگ جین کے پروگرام میں کوشش کریں گے جو ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ دماغی صحت کو کیسے بہتر بنائیں، اس حوالے سے بات کریں گے، تو آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ خیر موسیقی اگر اس کات کر تو یہ زانان موسیقی ہن سٹھے بوڑ رول ذہنی سکون عطا کرنے کے حوالہ، تو اس پروگرامس میں کوشش کران الگ الگ دہن پہ واتنو موسیقی ہز الگ الگ نئے ڈالہ تہ تامت۔ تو آج انتخاب کورمت کٲشر موسیقی ہندی، ولو وچھو پروگرام کس آغاز مز کٲشر موسیقی ہز یہ خوبصورت ڈال۔
بادام یا چوبرم رشک آہو یہ حرم چشم بادام یا چوبرم رشک آہو یہ حرم رشک آہو یہ حرم نرگس سے باغ گرم نرگس سے باغ گرم چان عرفانو قسم چان عرفانو قسم مار بے وفائی دم بدم آشنائی سنم بے وفائی دم بدم بے وفائی دم بدم تن جدائی چھئی ستم تن جدائی چھئی ستم تاز یاران تاز یارانو قسم مار کرتا سنگ دل مار کرتا سنگ دل انچی دانو قسم واہ اعجاز ساحر صاحب، کیا بات ہے، کیا کہنے. اسے کہتے ہیں مارننگ والا سانگ. ایک ایسا نغمہ جس سے پورے دن کے لیے آپ کا موڈ سیٹ ہو جائے، ایک ایسا نغمہ جو سن کر دماغی پریشانیاں آپ سے کوسوں دور چلی جائے. آپ میں سے بیشتر دوست یہ جانتے ہوں گے کہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے، افادیت ہے. اس حوالے سے خیر پروگرام کے آغاز میں بھی بات ہوئی کہ آج عالمی سطح پر دماغی صحت کا دن منایا جا رہا ہے. آج کے دن کی ویسے اور ایک خوبی اور خصوصیت بھی ہے. آج کی جو تاریخ ہے کافی انوکھی ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ اس اور گئی ہوگی کہ نہیں. آج ہے 10/10/2020. جی، اکتوبر کی 10 تاریخ ہے اور سال 2020. خیر، حسب دستور حسب معمول آج بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور جس طرح میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں گزارش کی اور عرض کر رہا تھا کہ آج ہم دماغی صحت کے حوالے سے ہی بات کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں دماغی صحت کی افادیت اور اہمیت بیان کریں ہمارے آج کے مہمان، کیونکہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ مبذول کر لینی چاہیے. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ دماغی صحت کی بے حد اہمیت اور افادیت ہے، اور اگر دماغی صحت بگڑ جائے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے ہمارے معمولات پر پڑتا ہے. کیا کہیں گے فرح؟ جی بالکل. اظہر بھائی، ایک بات کہنا چاہوں گی کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے کہ وہ اپنے
جو ہے صحت کا خیال نہیں رکھ پاتا، دولت کماتے کماتے صحت بھول جاتا ہے کہ مجھے اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے اس دوڑ میں، اور پھر جو ہے اس کی ساری دولت اس کی صحت پہ خرچ ہو جاتی ہے صحت کو واپس پانے کے لیے. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے مستقبل کی اتنی فکر کرتا ہے، اتنی فکر میں رہتا ہے کہ وہ اپنا حال ضائع کر لیتا ہے، اور پھر حال میں اپنے ماضی پر جو ہے سوچ سوچ کر روتا رہتا ہے. تو یعنی صحت جو ہے یہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور خاص کر کے ذہنی نشو و نما جو ہے، اگر آپ ذہنی طور پر فٹ ہیں تبھی جو ہے آپ فزیکلی بھی فٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ دماغ کا صحت مند ہونا بہت زیادہ لازم ہے. اسی لیے ہم پروگرام میں آج کوشش کریں گے کہ ذہنی صحت کو، دماغی صحت کو کیسے بہتر بنائیں، کیسے یقینی بنائیں، اس پر بات کریں. اور بات کر ہم نہیں کریں گے، ایکسپرٹ ڈاکٹر کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں گے آج ڈاکٹر جنید نبی صاحب، جو جی ایم سی سری نگر کے ساتھ منسلک ہیں اور جو ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری ہے اسی ڈپارٹمنٹ کے کنسلٹنٹ ہیں. آئیے بات کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے اور ان کا تعارف آپ کو کراتے ہیں. آپ کو بہت بہت استقبال، بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے، خاص کر اس دن کے موقع پر آپ تشریف آور ہوئے ہیں، ہمیں بےحد خوشی اس بات کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت خوش ہوں مجھے یہاں پہ موقع ملا اور میں اپنے ناظرین سے آج انٹریکٹ کر سکتا ہوں، اور جتنا بھی میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی ٹائم ہے میں کافی اچھی اچھی چیزیں بولنا چاہوں گا جس سے ہماری مینٹل ہیلتھ اچھی رہ سکے. ان اچھی چیزوں کو سننے کا ہمیں انتظار رہے گا، لیکن آغاز میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں انتظار ہوتا ہے کہ یوزن پوسٹ سال اونمت چھک تمن متعلق زانو اس بنیادی زانکاری کرو حاصل زم کت روزان پورمت کت چھک تو تہ متعلق یژھو یم ساری چیز زانٕنۍ. سۭتی ؤنزیو اسہِ زِ ڈاکٹر بننُک شوق کِتھ پٲٹھۍ گوٚو پٲدٕ، کانٛہہ خاص انسپریشن ٲسا گرسٕے منٛز، ہمسائیگی مز، یا بیٚیہِ کانٛہہ پنُن ٹیٖچر یُس تۄہہِ باسان اوس، یا ہسپتال گٔژھِتھ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲب سُنٛد بِہیویَر وٕچھِتھ گوٚوا اِمپرٛٮ۪س؟ بہٕ چھُس زامُت نوٗر پورہ ترال، آسِوٕ تۄہہِ بوٗزمُت، چھِ مےٚ برتھ تٔتھۍ گٔمٕژ. پھر میں نے اسکولنگ نرسری سے 12th تک بسکو اسکول سے کری ہے. اس کے بعد جو آپ بول رہے ہیں کہ انسپریشن کہاں سے، میری دادی، آئی واز ان 6th دیٹ ٹائم، تو وہ بیمار پڑ گئی تو گھر والوں کو ایسے تھا کہ کوئی گھر میں ایسا ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ تھوڑا آگے جا کے بھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیمار پڑ جائے تو جسٹ ٹو ہیو اے وے آؤٹ کہ کیسے آگے جا کے کیسے کرنا ہے. تو وہ ایک تھا دماغ میں، گھر والوں نے، پیرنٹس نے بولا تھا کہ آپ کو ڈاکٹر ہی بننا ہے، تو وہ دماغ میں رہا. تو اس کے آگے جب بھی میں نے 10th کمپلیٹ کیا، پھر میڈیکل لیا، اس کے بعد میں باہر گیا، پونا سے میں نے MBBS کیا. پھر 2009 میں واپس آیا. تو پھر ایسے ہی میں بیٹھا تھا، ایک بار میرے کزن آئے کہ ڈاکٹر نا آپ کیوں ایسے ہی بیٹھے ہو، تو کچھ کرو. تو وہ مجھے ایک یہاں پہ ڈی ایڈکشن سینٹر ہے، وہاں پہ پولیس ہاسپٹل، جی وہاں پہ میں لے کے گئے وہ مجھے. تو وہاں پہ میں نے کام سٹارٹ کیا. تو اس کے پہلے مجھے بہت دماغ میں تھا کہ مجھے آرتھوپیڈیشن بننا ہے، کیونکہ یوزلی میل اورینٹیڈ ہے تو بہت ہوتا ہے میلز کو، انفیکٹ مجھے بھی بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اس میں. تو وہاں پہ جب میں نے انٹریکٹ کیا، وہاں پہ ڈرگ ابیوزرز تھے وہاں پہ، تو وہاں پہ مجھے لگا کہ میرا جو مینٹل میک اپ ہے، میری جو کیپیبلٹی ہے، آئی کین پراسپر مور اینڈ آئی کین گیو مور ان دس پرٹیکولر برانچ. تو پھر اور ایک ہوا کہ میں باہر ہی چلا گیا. آئی ڈیڈ مائی MD فرام ممبئی. دین آئی کیم بیک. مجھے بہت زیادہ تھا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی سوسائٹی، اپنے لوگوں کو کچھ دینا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا دیا تو آئی وانٹ ٹو سرو دیم بیک. تو پھر جب میں واپس آیا تو پھر میں نے JVC جو اسکمز میڈیکل کالج، وہاں سے میں نے سینئر ریزیڈنسی کری 3 ایئرس. تو 2017 میں میرا کمپلیٹ ہوا. تو مگر کچھ انسپریشن تھا کہ مجھے اور کچھ کرنا ہے. پھر میں باہر گیا، پھر میں نے انٹرنس دیا، ایک ایگزام تھا، تو فیلوشپ کری میں نے جیریاٹرک سائیکیٹری میں، کنگ جارج میڈیکل کالج لکھنؤ. دین آئی اگین کیم بیک. تو 2018 میں یہ ہوا. تو پھر جاب کچھ نہیں تھا، پرائیویٹ سیکٹر جوائن کیا، جو شفا ہاسپٹل ہے مگرمل باغ میں، وہاں پہ. بٹ اٹ واز اے ویری ہمبل بگننگ. بہت کم پیشنٹس تھے، مگر وہ تھا انسپریشن کچھ کرنا ہے. پھر لکیلی ان دنوں ہی PSC تھرو انٹرویو آیا تو آئی گاٹ سلیکٹڈ. تو ان بٹوین جب میں MBBS MD کر رہا تھا تو مائی فادر گاٹ ill. He was there with me at Mumbai. تو ان کو ڈائگنوز ملٹیپل مائلوما ہوا. تو اٹ واز لائک اے ویری مچ اے گیم چینجر فار می. تو تب تک میں سوچ رہا تھا کہ مے بی آئی ول اسٹے بیک فار فیو ایئرز، دین آئی ول کم بیک. مگر اس کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ زندگی کو یو ٹرن مل جاتا ہے، تو ویسا ہو گیا. تو دین آئی ایم بیک. تو الحمدللہ ابھی میں یہاں پر ہوں.
मेडिकल कॉलेज में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी मुझसे हो सके तो अपने लोगों को हेल्प कर पाऊँ। जज़ाकल्लाह खैर। और तिब के शोबे में अपनी खिदमत आपने जारी रखी हुई हैं, बहुत ही खूब। हमें ये बताइएगा, अभी खैर इंशाअल्लाह ताला काफ़ी आगे आपको बढ़ना है, कई सारे मरीज़ों को आपसे इंशाअल्लाह ताला राहत पहुँचेगी। ये बताइएगा हमें एक सवाल जो हम बेशतर मुआलिजीन से पूछते हैं कि डॉक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, में बहुत सारी मेहनत लगती है, आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। ये बताइएगा हमें कि MBBS का पहला साल और उसके बाद डॉक्टर साहब की क्या फीलिंग थी, डॉक्टर जुनैद की क्या फीलिंग थी? आगे का सफ़र भी बहुत मुश्किल होगा, ये साल मुश्किलात भरा था, तो कहीं कदम तो नहीं लड़खड़ाए कि यार मैंने शायद गलत फील किया? सबसे पहले था जब मैं बाहर ही गया तो घर वाले साथ नहीं थे, तो पहली बार मैं हॉस्टल में रहने लगा। और यूजुअली क्या होता है कि घर का खाना और मैं पूना में था तो वहाँ पे खाना भी डिफरेंट ही मिलता था, तो वो एक चीज थी जी। और उसके साथ मेरे घर में कोई डॉक्टर है नहीं, अच्छा, सिर्फ ननिहाल साइड मेरे मामू थे तो वो भी गुजर गए थे। तो मगर मेरे को वो वैसा कोई भी नहीं था कि हु वुड गाइड मी एग्जैक्टली। तो फिर इनफैक्ट जब मैंने देखा तो लगा कि बहुत मुश्किल भी है, मगर फिर ये भी था कि नहीं, घर वालों ने भेजा है, कुछ करके ही आना चाहिए। तो अगर मैं अभी हार लूंगा तो फिर आगे जाके भी जिंदगी ऐसी ही, फिर एस्केपिज्म जिसको बोलते हैं कि मैं भागता रहूंगा रियलिटी से। और फिर अल्लाह ताला का भी शुक्र मानता हूँ और घर वालों का भी था, फ्रेंड्स का भी था, वहां भी काफी अच्छे टीचर्स मिले, दोस्त मिले, जिनकी गाइडेंस, जिनकी हेल्प की वजह से मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। और मुझे लगता है कि MBBS वो शोबा है, हमारा मेडिकल शोबा वैसा है कि इसमें पढ़ना तो जरूरी है, अगर बंदा पढ़ेगा नहीं वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाए। तो कोई होता है जीनियस, कोई होता है हार्ड वर्किंग। मुझे लगता है जो हार्ड वर्किंग वाला है वो ज्यादा प्रॉस्पर कर लेता है इस प्रोफेशन में, क्योंकि पूरी जिंदगी पढ़ना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पढ़ लिया तो बस हो गया पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि नई चीजें आती रहती है, नए मेडिसिन आते रहे, अपनी नॉलेज को अपडेट रखना पड़ता है। बिल्कुल, यानी जब आप कमिटेड होते हैं तो प्रोविडेंस स्टार्ट्स टू मूव टू, यानी आपकी कमिटमेंट जो है किसी चीज को लेकर, आपका पैशन जो है वो आपके लिए हर मुश्किल जो है उसको आसान बना देता है। और वैसा ही कुछ सिलसिला जो है आपके साथ भी रहा है कि इस फील्ड के साथ आपका पहले से ही बहुत ज्यादा पैशन रहा है। बहरहाल अशरफ भाई, अक्रॉस द ग्लोब 450 मिलियन लोग जो है वो ज़हनी अमराज का शिकार हैं या मुब्तला हैं। दिस शोज कि ये नंबर कितना बड़ा है और स्टेटिस्टिक्स कहाँ हैं कि हर 4 लोग जो है उनमें से एक इंसान जो है वो किसी ना किसी ज़हनी बीमारी में या ज़हनी परेशानी में मुब्तला है। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि अक्सर जब हम ज़हनी दबाव या ज़हनी अमराज की बात करते हैं तो आम लोगों के जहन में एक ही बात आती है, डिप्रेशन। दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कि डिप्रेशन ही सिर्फ मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, बहुत से ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो एक लेमैन जो है वो कैसे समझे मेंटल वेल बीइंग को और मेंटल हेल्थ को किस तरह से समझा? देखिए, अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमारा जो जहन है ना, हम बोलते हैं कि इसकी तकलीफ ही है, मगर हम कभी ये नहीं पता करते हैं कि इसकी कुछ पॉजिटिविटी भी है, क्योंकि अगर हमारा जहन ठीक रहेगा तो हमारी आउटकम भी अच्छा रहता है, हम रेजिलिएंट होते हैं, गोल डायरेक्टेड होते हैं, जजमेंटल हम जज कर लेते हैं अच्छे से, मामूलात बेहतर तरीके से चला पाते हो जाते हैं। मगर अगर जब हम बात करते हैं ना, इनफैक्ट मैंने क्लिनिक में भी देखा, अपने प्रैक्टिस में भी ये चीज देखी है कि जब भी कोई पेशेंट आता है वो वहीं से बोलता है मिशनर डिप्रेशन, मगर जब फिर थोड़ा प्रोब करते हैं, क्योंकि हमारे को क्या है कि हमारे पास कुछ ये टेस्ट नहीं है जिससे पता चलेगा इसको डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी है या इसको स्लीप है, तो इसीलिए हमारे को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है ताकि पेशेंट भी कंफर्टेबल हो और वो रैपो बन जाए, ताकि वो उतना कंफर्टेबल हो कि जितने भी उसके जहन में कोई तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वो बोल पाए, ताकि अगर वो एक बार बोल पाए तो वेंट आउट हो जाता है, जो भी परेशानी है वो बाहर आ जाती है। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों नहीं आना चाहता एक पेशेंट हमारे पास, स्टिग्मा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो एक बीमारी की तरह फैल गया कि कोई चाहता ही नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। ऐसे लगता है कि अगर मैं साइकियाट्रिस्ट के पास लग गया मैं निशु पागल। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें हो सकता है कि हमारी भी कोताही है कि हम उतने अवेयरनेस नहीं फैला पा रहे हैं जितना,
اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں دوسرے فیکلٹیز کا بھی ہے کیونکہ وہ بھی تھوڑا کہیں نہ کہیں پہ اسٹگمیٹائز کر لیتے ہیں لوگوں کو. اور دوسرا ہے کہ جب لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے بھی تو اپنے آپ کو وہ اچھے سے بول نہیں پاتے, ایکسپریس نہیں کر پاتے, اور ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم بول لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رشتہ دار اگر نکل جائے گا تو یہ تو کہیں میں مجھے پورے خاندان میں بات پھیل جائے گی, بات پہنچ جائے گی. اور بہت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر فیمیل ہو گئی ہے, اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے. میں ریسنٹلی ایک پیشنٹ کی بات کروں گا, اس کی مدر آئی تھی کہ میں پور بیمار, میں ونتو حظ یہ کتس کالس کھے دوا, ات حظ پے کینٛہہ ٹائم کھیون, مگر اگر حظ تمن ان لازس نانی مش نہ ون امس خاطر ژھاڑن. بالکل یہ بہت بڑا سٹگما ہے, جی بہت بڑا سٹگما. تو پھر تھوڑا ان کو بولنا پڑتا ہے کہ اگر یہ تکلیف ابھی ہے یہ کبھی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اور جو ایک بار ٹھیک ہے وہ کبھی نہ کبھی تو بیمار پڑنا ہی ہے اس کو, تو وہ چیزیں ہمارے کو ایکسپلین کرنی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, بہت ضروری ہے جس طرح آپ کی باتوں سے آیا ہو رہا ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی امراض میں, ذہنی پریشانی میں جو مبتلا لوگ ہیں اس کے لیے ایسا کوئی ایسے ٹیسٹ نہیں ہے جس سے یہ آیا ہو کہ کیا مسئلہ ہے. اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں, کئی ایسی جسمانی تکالیف ہیں جن کے لیے کئی ایسے ٹیسٹ ہیں, انویسٹیگیشن جس سے آیا ہوتا ہے کہ کیا پرابلم ہے, کہاں پر پرابلم ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے, سیلف ایکسپلینیٹری ہے یہ چیز کہ ایک سائیکیٹرسٹ کا, دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر کا پیشنٹ ہونا بہت ضروری ہے. پیشنٹلی وہ سنے اور اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہو, بہت پازیٹیو ہو. اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ جب آپ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, پیشنٹ سے بات کرتے ہیں, آپ خود کو کیسے مطمئن رکھتے ہیں, آپ خود کو کیسے پیشنٹ رکھتے ہیں تاکہ آپ مریض کی بات مکمل طور سن پائیں, تاکہ آپ وہاں پہنچے جہاں ایکچولی آپ کو پہنچنا ہے. دیکھیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ججمنٹل نہیں رہنا ہے, اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی شوڈ بی اے گڈ لسنر. تو ہمارے کو پہلے ہی اپنی ایڈوائز نہیں دینی چاہیے. اگر ہم پہلے اچھے سے سن لیں تو وہ سب کچھ بول پاتے ہیں, کنکلوژنز نہیں نکالنے. دوسرا ہے کہ ہمارے کو بھی ہر طرف طریقے کی پریشانی ہے, لوگوں کو ہر طرف کے ایشوز ہوتے ہیں. ورنہ اگر میں 10 پیشنٹ دیکھتا ہوں تو 10 پیشنٹس کو 10 طریقے کی پریشانی ہوتی ہے, مختلف فیملی بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں, اور انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے کہ پریشانی کس حد تک ہوتی ہے. تو اپنے کو بہت ہوتا ہے کہ نا کبھی ہم بھی وہ سوچتے ہیں کہ بہت برا لگتا ہے, مگر وہ بڑا بیلنس رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر میں اپنا بولوں گا کہ میرے 4 بجے تک میرا گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتا ہے, 4 بجے کے بعد اگر میں پرائیویٹ میں گیا 1-2 گھنٹے, مگر جب میں نکلتا ہوں اپنے ہاسپٹل سے, then I try to be not Dr. Junaid to my family members. I am a father, I am a son, I am a husband, I am a brother. تو کوشش ویسی ہی رہتی ہے. ہو جاتا ہے کبھی افیکٹ ہو جاتا ہے جب زیادہ سٹریس پڑتا ہے, مگر we need to balance somehow. Very true. تو اپنے آج کے مہمان سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ابھی پروگرام میں وقت ہو چلا ہے کہ کووڈ-19 جو ہے اس کے حوالے سے آپ تک ایک میسج پہنچائی جائے. ارے ببلو, لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے, مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں, کہاں پہ واپس جا رہے ہیں؟ تجھے ڈر نہیں لگتا وائرس پکڑ لے گا؟ پہلے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا, پھر پتا چلا کہ اگر میں نے پوری ساودھانی برتی تو یہ بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہے. سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک. کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا, سمے سمے پر ہاتھ دھوتا رہوں گا, اور دوسروں سے ہر وقت کم سے کم 2 گز کی دوری بنائے رکھوں گا. خود کو, دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا. ارے بھائی, میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا, سو دے دیا. جب دیش کے میڈیکل اور سوچھتا کرمچاری روز کرونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اپنا کام کرنے کی. ببلو, تجھے کچھ ہو گیا تو؟ ہزاروں لوگ اس بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں, اور اگر کسی کارن مجھے یہ بیماری ہو بھی جائے تو سرکار نے ہسپتال میں ہمارے علاج کے لیے پریاپت ویوستھا کر رکھی ہے. یہ گھبرانے کا وقت نہیں, ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے. ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے, تو کام پہ جائے گا, میں نہیں جاؤں گا, ناک نہیں کٹ جائے گی میری. چلو ماسک. ہاں ماسک. ارے ناک تو ڈھک لو. ہاں, کرونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی, پر اس سے ڈر کر نہیں, پوری ساودھانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے. رکی زندگی کو آگے بڑھائیں, دیش کو آتم نربھر بنائیں. جے ہند. پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے.
अभी आपको कोविड-19 अपडेट्स जो हैं प्रोग्राम में वो दिए जाते हैं। नाज़रीन, अगर श्रीनगर की बात की जाए तो कल दिन भर में श्रीनगर में 373 नए कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अब तक के जो टोटल केसेस है श्रीनगर में वो 49,381 हो चुके हैं। रिकवर्ड जो लोग हैं उनकी तादाद 42,341 है। डेथ टोल जो है वो 885 को पहुंच चुका है और अभी तक के पॉजिटिव केसेस जो हैं श्रीनगर में वो 6,155 है। मैं माजरत चाहती हूँ, श्रीनगर में नहीं कश्मीर की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब मौसम के हवाले से आपको जानकारी देते हैं तो श्रीनगर की बात करते हैं, ये कश्मीर की बात थी। और जम्मू की तरफ रुख करें तो नए केसेस जो हैं जो कल दिन भर में रिपोर्ट हुए हैं वो 263 है और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो अब तक है वो 3048 है। रिकवर्ड जो तादाद है वो 27,638 है। डेथ टोल 421 को पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है वो 4,989 है। जी, प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर जुनैद नबी, दिमागी अमराज के माहिर डॉक्टर, जीएमसी श्रीनगर के साथ मुंसलिक हैं। आप जानते हैं कि आज दिमागी सेहत का दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। जिस्म पर ज़रा भी खरोंच आ जाए तो हम फिक्रमंद हो जाते हैं, फिक्र हम पर लाहक हो जाती है और हम पट्टी कराने चाहते हैं, लेकिन जहन में क्या कुछ चल रहा है ये आया नहीं होता है, दूसरे देख नहीं पाते हैं, लेकिन आप खुद तो वाकिफ़ हैं, आप खुद तो जानते हैं। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, किसी माहिर मौलवी से मशवरा लें, किसी डॉक्टर के पास जाएं इससे पहले कि देर हो जाए। स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न्स द हाउस। एक चिंगाड़ी को भी अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो मकान भी चल सकता है। इन बातों की तरफ तवज्जो मबज़ूल करें। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाते हैं। इस सेगमेंट का आपको बहुत इंतज़ार रहता है, तो डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आप नमकीन चाय पीते रहें और इस बीच हम अखबारात की सुर्खियाँ अपने देखने वालों तक पहुँचाते हैं। आगाज़ करेंगे एक मकामी उर्दू रोज़नामे से। इस अखबार की सुर्खी सुनिएगा, कोविड-19 से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल, 223 करोड़ रुपए लागत वाले ऑक्सीजन प्लांट्स मनसूबे को मंजूरी। जी, और मेरे पास इस वक्त एक अंग्रेजी रोजनामा है जिसमें ये खबर शाया हुई है, promised justice to Rajouri families on Prime Minister's behalf, Lieutenant Governor। और इसी अखबार से एक और सुर्खी आप तक पहुंचा देते हैं, हाई कोर्ट डिसमिसेस PIL for e-cigarette use in Jammu and Kashmir। उर्दू अखबार रकम तराज है, हकीकी GDP में 9.5% कमी का अंदेशा, कोरोना से भारत की मईशत पर मनफी असरात। जी, और एक उर्दू रोजनामे से ये खबर आप तक पहुंचाए दिए जाते हैं कि कमिश्नर प्लानिंग से ज्यादती पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 2 ऑफिसर गिरफ्तार। और इसी रोजनामे में एक और खबर शाया हुई है कि सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी तंसीबात की तस्वीरें शेयर करने पर नौजवान गिरफ्तार। जी, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर एक सयाहती जगह है, सयाहती यूटी है और कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम अपने सयाहों का, हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल करें और कोशिश करें कि उनसे ऐसे पेश आ जाएं कि वो एक अच्छा पैगाम लेके साथ जाएं और दूसरे लोगों को भी कश्मीर आने के लिए तैयार करें। और इन बातों की तरफ तवज्जो मबज़ूल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के बहुत सारे नौजवान हैं जिनकी रोज़ी रोटी टूरिज़म पर ही मुनहसर है। सुर्खी सुनिएगा, सयाहत को फ़रोग देने के लिए टूरिज़म महकमा मुतहरिक, कोलकाता में मुहिम का आगाज़। टूर ऑपरेटरों ने JK शराकतदारों के साथ अपने करीबी राब्ते और इसे मज़ीद मुस्तहकम बनाने की यकीन दहानी कराई। जी, और एक अंग्रेजी रोजनामे में ये खबर शाया हुई है कि नो मूवमेंट पास इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवल इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसी रोजनामे से एक और खबर आप तक पहुंचाते हैं, स्किम्स मूव्स प्रपोजल फॉर फुल फ्लेज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर। बस उर्दू अखबार है, पहले सफ़े पर कई अहम खबरें शाया हुई हैं, लेकिन इन्हीं खबरों में 2 खबरों का इंतखाब किया है जिन खबरों की सुर्खियां आप तक पहुंचा रहे हैं। मस्जिद हराम में स्मार्ट रोबोट तैनात, स्मार्ट रोबोटों के जरिए सैनिटाइजिंग का काम मौसर अंदाज में हो रहा है इमाम काबा। दूसरी सुर्खी इस अखबार की, 15 अक्टूबर से पार्कें, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और सिनेमा खुलेंगे, अलबत्ता तालीमी इदारे, कोचिंग मराकज़ और आंगनवाड़ी सेंटर 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। जी, और एक उर्दू रोजनामे में ये खबर शाया हुई है कि मशीर खान ने कबायली अमूर के काम काज का जायजा लिया, कहा हुकूमत ने कबायली आबादी की फलाह बहबूद के लिए कई इकदामात उठाए हैं। और एक और खबर आप तक पहुंचाते हैं, मशीर भटनागर उधमपुर के सयाल जतन पंचायत हलके का दौरा, पंचायती राज इदारों की नुमाइंदों से तबादले ख्याल।
اردو اخبار کی سرخی سنیے گا، 25,000 کروڑ کی سرمایہ کاری نئے جموں کشمیر کی بنیاد رکھے گی LG۔ جی، اور میرے پاس ایک آخری روزنامہ ہے جس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ 40 مرکزی معاونت اسکیمیں ٹھپ۔ جی جناب، اردو اخبار انگریزی اخبار ہے، معاف کیجیے گا میرے پاس، اور اس اخبار کے باٹم سپریڈ میں وی دا پیپل عنوان کے تحت ایک توجہ طلب خبر کی سرخی ہے، یہ سرخی سن لیجیے گا، ڈیمارکیشن فالوڈ بائی ریموول آف انکروچمنٹس کین ریسٹور گلوری آف خوشحال سر ان کشمیر۔ اور میرے پاس ایک اور اخبار ہے، یہ بھی انگریزی اخبار ہی ہے، اور اس اخبار کی چند سرخیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ 11th کلاس اسٹوڈنٹس ہٹ اسٹریٹس ٹو سیک ماس پروموشن۔ دوسری سرخی اس اخبار کی INB منسٹری آسکس پرائیویٹ سیٹلائٹ TV چینلز ٹو ایڈہر ٹو پروگرام کوڈ۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جنید نبی جو دماغی امراض کے ماہر ڈاکٹر ہیں اور GMC سری نگر کے ساتھ منسلک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ چونکہ یہ دن ہر سال ایک مخصوص تھیم کے تحت منایا جاتا ہے، امسال کس تھیم کے تحت یہ دن منایا جاتا ہے اور سال بھر کس تھیم کو معالجین اور عام لوگ فالو کریں گے؟ جو یہ والا اس سال کا تھیم ہے یہ ہے مینٹل ہیلتھ فار آل، گریٹر انویسٹمنٹ گریٹر ایکسیس۔ اس کا کیا ہے کہ زیادہ لوگ بھی زیادہ مانو یہ جو مینٹل ہیلتھ کے ڈاکٹرز ہوں گے تو یہ ایزیلی اویلیبل ہوں گے ہر جگہ، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو بھی پیشنٹس فار فلنگ ایریا سے ایسیسیبل ان کو نہیں ہو پاتا تھا ڈاکٹر کے پاس آنا، تو وہ وہاں پہ ایزیلی اپنے آپ کو ٹریٹ کروا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی جو تکلیفیں ہیں they can be addressed، یعنی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے ہر جگہ پہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات جاننا چاہیں گے کہ جب ہم سٹریس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ سٹریس جو ہے اظہر بھائی یہ ہمارے لیے شاید نیگیٹو ہے، لیکن سٹریس جو ہے ایک ایگزامپل کے ذریعے میں بتانا چاہوں گی کہ ایک غبارہ جو ہے جب تک اس میں ہوا نہیں بھریں گے تب تک وہ اڑے گا نہیں، تب تک وہ جو ہے پھولے گا نہیں، اور اگر اس غبارے میں زیادہ ہوا بھر دی جائے تو وہ پھٹ جائے گا، بلاسٹ ہو جائے گا۔ یعنی سم اماؤنٹ آف اسٹریس از امپورٹنٹ ان لائف، کہ آپ فکر مند ہوں اپنی زندگی کو لے کر، اپنے کریئر چوائسز کو لے کر یا کسی بھی حوالے سے، لیکن وہی اسٹریس جب اوور اسٹریس بن جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے جو ہوتا ہے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے تھوڑا وضاحت سے جو ہے سمجھائیے۔ دیکھیے، ہمارے ڈفرینٹ ایموشنز ہوتے ہیں، کبھی خوش ہوتا ہے انسان، کبھی اریٹیبل ہو جاتا ہے، کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی موڈ خراب رہ جاتا ہے، تو یہ نارمل ایموشنز ہوتے ہیں ایک انسان میں۔ مگر جب جیسے آپ نے خود بولا، جب ان کی جو کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جب یہ ایک انسان کی پرسنل لائف، پروفیشنل لائف، فائنانشیل لائف، اس میں کچھ پرابلم کریٹ کرائے تو وہاں دین اٹ از نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ۔ جب یہ چیز ہو جاتی ہے ایک انسان کو ایک اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، بی اٹ اے سائیکیٹرسٹ ایز ویل ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ، کیونکہ سائیکیٹرسٹ ہوئی ہم دوائی بھی دیتے ہیں اور کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، اور جو کلینکل سائیکالوجسٹ کا بھی ہے ان کا بھی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، ان کو کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں جو نا کچھ اسکیلز ہوتی ہیں یا کچھ اسیسمنٹس، تو اگر ویسا ہو جاتا ہے تو اے پیشنٹ ہیز اے بیٹر آؤٹ کم، مانو فاسٹر آؤٹ کم ہو جاتا ہے اگر دونوں چیزیں وزا وز ان کنٹینیوم چلے۔ اور یہ جو اسٹریس کی بات ہے، ہر ایک انسان کو اپنے اپنے طریقے کا اسٹریس ہوتا ہے، اور جتنی فاسٹ لائف جا رہی ہے اتنا زیادہ اسٹریس بڑھ رہا ہے، اور ہر ایک انسان کی الگ طریقے کی پرسنالٹی ہوتی ہے، دیٹ از بائی برتھ، دیٹ کانٹ بی چینج بٹ اٹ کین بی مولڈیڈ۔ پر کوئی فیچر جیسے کوئی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے تو وہ سینسٹیو ہی رہے گا، مگر پھر کہیں نہ کہیں پہ اس کو بھی تھوڑا سا ہم شیپ اپ کر سکتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں۔ جیسے اگر میں آپ کو اپنا بولوں گا، بسکو اسکول سے پڑھ کے بھی I was so much anxious, I have never ever talked in front of assembly till 12th, never ever. تو پھر جب MBBS میں بھی وہ بھی نپ گیا، پھر جب MD تھا اس ٹائم نہیں تھا کیونکہ I had to present papers ہوتے تھے، پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی، کیونکہ سائیکیٹری اٹ ہیڈ نا بہت امپورٹنٹ رول، بات کرنا بہت ضروری ہے، کھل کے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی دین اور خود بھی تھوڑی سی کوشش کی تو ابھی میں یہاں پر ہوں، تو میں ایسے بتا رہا ہوں کہ اگر میں یہاں پر آ سکتا ہوں تو باقی لوگ بھی آ سکتے ہیں، تو وی شوڈ نیور فیل ڈیفیٹڈ،
life is like life is full of challenge. It is like full of hurdles and there will be green meadows in between. تو اگر ہم brighter side کی طرف ہی دیکھیں that will be more fruitful اور آگے جا کے انسان بھی ٹھیک رہتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. کس انسان میں کمیاں نہیں ہوتی, کوتاہیاں نہیں ہوتی, لیکن ان کمیوں کو, کوتاہیوں کو اوور کم کرنا ہی عقل مندی ہے. اور ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ایک خاص پیغام کے لیے. ڈائریکٹوریٹ آف ہارٹیکلچر کی جانب سے ایک پیغام آیا چاہتے ہیں, آئیے اس پیغام کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ آپ جائیں گے نہیں کہیں, آپ دیکھتے رہیں گے اپنا فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. محکمہ باغبانی کشمیر اور سی اے اسٹور ایسوسی ایشن باہمی اشتراک سے بروز اتوار بتاریخ 11 اکتوبر 2020 دن کے 11 بجے سے 4 بجے تک بمقام ہارٹیکلچر کمپلیکس راج باغ میں ایک سنڈے فروٹ شو و سیل کا اہتمام کر رہے ہیں. تقریب میں ہر قسم کے تازہ اور خشک پھل مناسب داموں پر دستیاب ہوں گے. تقریب میں عوام الناس سے شرکت کی استدعا کی جاتی ہے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ ضرور جائیے گا, جو تقریب ہونے والی ہے. ڈھیر سارے پھل خریدیے گا, کھائیے گا, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شامل ہیں ڈاکٹر جنید نبی, جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹری ہیں GMC میں. تو ڈاکٹر صاحب سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. سر, یہ جاننا چاہیں گے کہ اکثر جب ہم مینٹل ہیلتھ ایشوز کی بات کرتے ہیں, چاہے ڈپریشن, اسٹریس, انگزائٹی, کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو ہو, تو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جو ایکسپرٹس ہیں, چاہے وہ سائیکیٹرسٹ ہوں, چاہے وہ کاؤنسلرس ہوں, کلینکل سائیکالوجسٹس ہوں, ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے. ان کا لیکن رول آتا ہے ٹریٹمنٹ میں. اگر پریونشن کی بات کی جائے کہ آپ اسٹریس, ڈپریشن یا ایسے امراض جو ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں, ان کے پریونشن میں یہ جاننا چاہوں گی دوستوں کا, فیملی کا کیا رول جو ہے وہ رہ سکتا ہے. کیونکہ اکثر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جو دوست ہوتے ہیں یا فیملی جو ہوتی ہے, اگر ان کا آپ کے ساتھ جو ہے ریلیشن شپ ہیلدی ہے, اگر آپ ہر بات ڈسکس کر پاتے ہیں, تو آپ کسی حد تک ذہنی دباؤ کا شکار جو ہے نہیں ہو سکتے, اس سے بچے رہ سکتے ہیں. اس بارے میں پلیز دیکھیے, یہ بات جب میں بولوں گا تو اس میں بھی پرسنالٹی کی ہی بات آتی ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے, کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے. جو ایکسٹروورٹ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بول دیتے ہیں, تو اپنے اندر کوئی بات نہیں رکھتا ہے, اپنے اندر نہیں بات رکھتے, اور ان کے بہت سارے دوست بھی ہوتے ہیں, وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں, تو ان کو زیادہ کمپیریٹیولی کم سٹریس ہو جاتا ہے. اور اگر جو انٹروورٹ ہوتا ہے وہ اپنے میں ہی, کیونکہ وہ بائی نیچر ہی ان کا ویسا ہی پرسنالٹی ہوتی ہے, تو وہ کم باتیں کرتے, تو اپنی چیزیں وہ شیئر بھی نہیں کر پاتے, تو دے آر ٹیکنگ ایوری تھنگ ٹو ہارٹ, اپنی سب کچھ. تو یہ کیا ہو جاتا ہے, جو سٹریس ہوتا ہے پائل اپ ہوتا جاتا ہے. اور ہر ایک انسان میں ہمارے اوپر والے نے کیا کیا کہ ڈیفنس میکینزمز رکھیں, تاکہ قوت رکھیے کہ جو بھی سٹریس ہو ہم اس کے ساتھ لڑ پائیں. مگر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جب زیادہ سٹریس بڑھ جاتا ہے تو وہ کام کرنا تھوڑا ڈیفنک ہو جاتا ہے, تبھی ایک انسان کو ایک ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. جیسے آپ نے بات کری کہ فیملی کی بہت امپورٹنٹ رول ہے, فرینڈس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, انفیکٹ سوسائٹی اور انوائرمنٹ کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. ایگزامپل دیتا ہوں میں, اگر کسی گھر میں ماحول خراب ہوتا ہے, ہر دن چک چک رہتی ہے, نوک جوک رہتی ہے, تو ایک انسان وی کانٹ ایکسپیکٹ دیٹ پرسن ٹو بی ہیلدی مینٹلی, کہیں نہ کہیں پہ ہی ول ہیو اے بریک ڈاؤن. مگر اگر کسی گھر میں ماحول اچھا ہو, اچھے سے پازیٹیو ہو, پازیٹیوٹی ہی اندر آ جاتی ہے, اور پھر وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ ہمیں ڈیلینیٹ کرنا چاہیے کہ کس چیز کو امپورٹنس دینی چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بولا کہ دیر آر ہرڈلز اینڈ دیر آر گرین میڈوز, وہ ایک انسان کی ہی پرسنالٹی ہی وہاں پہ ڈیفائن کرتی ہے کہ میں ایک پازیٹیو کی طرف دیکھوں اور نیگیٹیوٹی کو میں تھوڑا سا پیچھے رکھوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس ونتو یہ چونکہ اس پروگرامس موقع ملان واریاہن ڈاکٹر صاحبن سۭتۍ کتھ کرنُک تہٕ دٮ۪مٲغی امراضن ہٕنٛدۍ یِم ڈاکٹر صاحب چھِ تِمن سۭتۍ چھِ میلمُت واریاہ موقع یتھ پروگرامس منٛز کتھ کرنُک یا باقین پروگرامن منٛز کتھ کرنُک. اَسہِ چھُ یہِ بوٗزمُت زِ اگر ذہنس کانٛہہ پریشٲنی آسہِ, اگر ذہنی صحت مُتٲثر گژھِ, تمیُک براہ راست اثر سانہِ جسمٕکٮ۪ن باقٕے نظامن پٮ۪ٹھ تہِ پیوان. اَسہِ چھُ بوٗزمُت زِ عام پٲٹھۍ یُس زن اینگزائٹی IBS چھُ آسان, اِرِٹیبل باول سنڈروم, ییٚمہِ علاوٕ چھُ اَسہِ بوٗزمُت زِ میادٕکۍ چھِ واریاہ تِم تکلیٖف یِمن ہُنٛد براہ راست تعلق ذہنس سۭتۍ چھِ, دٮ۪ماغس سۭتۍ چھِ. اَسہِ ؤنۍتو زِ اَتھ منٛز کۭژاہ حقیٖقت چھِ تہٕ کٕم چھِ تِم دٲدۍ یِمہٕ زنم لبان چھِ دٮ۪ماغہٕ پٮ۪ٹھ, یِہُنٛد اورِجن دٮ۪ماغ آسان چھُ. وٕچھ حظ, یۄس وٕنکیٚس لیٹسٹ رِسٲرٕچ چھِ سُہ چھُ وٕنکیٚس سٲرٕے سٹریس بیسڈ, تہٕ تَتھ منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ میجارٹی یِم تہِ کم تکلیٖف چھِ یِمن فرام کارسِنوما,
تیل یم بلڈ پریشر یا تھائرائڈ تتھ تہ چھ وجہ سٹریس. واریاہ پیشنٹ چھ مےٚ نِش آمٕتۍ حظ یم دے ور ٹیکنگ ٹریٹمنٹ فار ڈائبٹیز حظ یا ہائپر ٹینشن, تمن اوس مگر مینٹین روزان دوا دوا سۭتۍ تہِ ٹھیک کہین. پتہٕ ییٚلہِ تھوڑا تمن پروب کوٚر, تمن دیُت پننہِ طریقُک دوا تہِ, تمن روٗد مینٹین اصل پٲٹھۍ. گوٚو وجہ میون چھُ وننُک مطلب کہ سٹریس چھُ واریاہ امپارٹنٹ چیز یمن چیزن منٛز تہِ. اگر أسۍ سٹریس کم کرناوو whether it is by psychotherapy or pharmacotherapy, دوا سۭتۍ یا کاؤنسلنگ سۭتۍ, پیشنٹ چھُ واریاہ کام ڈاؤن گژھان. جیسے یِتھ تۄہہِ ووٚنوٕ IBS, واریاہ چھُ اگر تتھ أسۍ پروب کرو سۄ چھِ اینگزایٹی آسان أکِس انسانس. واریاہ پیشنٹ چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ حظ یمن أسۍ پننہِ طریقُک دوا دیُت, تمن چھُ آسان گیسٹروک دوا تہِ چلان, پیشنٹ چھُ ٹھیک گژھان. سیم چھُ ڈائبٹیز, تمن چھُ آسان ڈائبٹیز مگر تمن چھُ آسان پر سے کہیں نہ کہیں پہ ان کو سٹریس بھی ہوتا ہے, اس کے لیے دوائی. بیٚیہِ چھُ آسان أتھۍ سۭتی حظ سلیپنگ ڈسآرڈرس تہِ, نیند کو بھی. اور جب تک نیند ہی ایک انسان کر پاتا ہے تمس چھِ آسان پرابلم ضروری, کہیں نہ کہیں پہ ہمیں وہ بھی ٹیکل کرنا پڑتا ہے. تتھ منٛز چھُنہٕ ضروری أسۍ دواہٕے یوت دِمو, تتھ چھِ آسان اَسہِ سمتھنگ کالڈ سلیپ ہایجیٖن, سُہ چھُ پیوان اَسہِ مینٹین تھاوُن حظ. تِم چیز چھِ واریاہ امپارٹنٹ. اچھا, باغبانی شعبے کا ابھی ایک پیغام بھی ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچایا اور فرح اپنے ناظرین سے کہہ بھی رہی تھی کہ پھل کھایا کریں. ہم نے سنا ہے کہ دماغی صحت کو اگر آپ صحیح بنانا چاہتے ہیں, بہتر بنانا چاہتے ہیں, یقینی بنانا چاہتے ہیں تو پھل کھایا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتائیے گا ایسی کون سی غذا ہیں یا غذائیں ہیں جو کھانی چاہیے تاکہ ہماری ذہنی صحت جو ہے بہتر بن جائے. فروٹس واریاہ اصل, اگر ہم ڈرائی فروٹس کی بات کریں, آلمنڈس, بادام تو بیٚیہِ چھِ ڈوٗنۍ, اخروٹ, یہ بہت امپارٹنٹ. الحمدللہ یم دشوے نعمتہٕ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز بیٚیہِ ایمپل کوانٹٹی منٛز حظ آسان. تہٕ ژوٗنٛٹھ چھُ واریاہ اصل, تہٕ بیٚیہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ گاوا, سُہ چھُ واریاہ اصل حظ ذہنہٕ خٲطرٕ. تِم چیٖز چھِ واریاہ امپارٹنٹ. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ اگر ییٖتِس کالس نہٕ اَسہِ دٮ۪ماغ ٹھیٖک روزِ نہٕ, سون جسم تہِ کرِ نہٕ اصل پٲٹھۍ کٲم کِہیٖنۍ. أکۍ سُنٛد کوٹ اوس کہِ موسٹ امپارٹنٹ پٔرسن ان دِس ورلڈ از مین and most important organ in a man is brain. اگر دٮ۪ماغ چھُ کنٹرولس منٛز انسان چھُ کنٹرولس منٛز. اگر دٮ۪ماغ گژھِ نٮ۪بر نیٖرِتھ مطلب آوُٹ آف کنٹرول گژھِ, there is no difference between a human and an animal. Very true, بہت امپورٹنٹ. سر یہ جاننا چاہیں گے کہ انفیکٹ اس میں میرا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے یہ سوال آپ سے پوچھنے میں. فوبیا کی جب بات کرتے ہیں, کئی سارے لوگوں کو ڈفرینٹ فوبیاز ڈر ہوتے ہیں, کسی کو ہائٹ کا ہوتا ہے, کسی کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے. اس کو اوور کم کرنے کا طریقہ کیا یہ ہے کہ اس سے ایکسپوز کیا جائے ایک انسان کو گریجولی, یا پھر یہ کہ اس کو اوائڈ ہی کیا جائے؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک چیز آپ بولتے ہیں ایکسپوجر اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں ڈیسینسٹائزیشن. جیسے کسی کو ہائٹ کا فوبیا ہے, پانی کا فوبیا یا پانی کا فوبیا, ہم اس کو پورے فرسٹ فلور پہ ہی نہیں رکھیں گے اکیلے, گوڑے کھڑوں سے 2-3 ہیرن گریجول, ہاں گریجول سسٹمک آرام سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پتون ہوس, مگر اسکیپزم نہیں رکھنا ہے. جیسے کسی کو ڈرٹ کا ہوتا ہے یا کسی کو جیسے آپ نے ذکر کیا پانی کا, کئی لوگوں کو کیمرہ اور مائک کا فوبیا بھی ہوتا ہے, کیمرہ اور مائک کا بھی فوبیا ہے. تو ویسے اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے, اس کو یہ رکھنا ہے دماغ کے کہ آئی ایم دیئر, کچھ ہوگا تو میں ہوں وہاں پہ. مگر تھوڑا سا ایکسپوز بھی کرنا ہے. مگر دوسرا ہو گیا ایکسپوجر, پورا چھوڑ ہی دیا. مگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. جو اگر زیادہ اینکشس ہوتا ہے تو پھر دیر از اے معاملات بگڑ سکتے ہیں, اس کے زیادہ پرابلمز ہو جاتے ہیں. تو وہ پہلے اسسمنٹ پہ ہی ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ آج دماغی صحتک دۄہ یِوان درست دُنیاہس منٛز مناونہٕ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری, چونکہ سٲنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ تہِ چھِ اتھ پروگرامس وٕچھان. تہٕ اگر نہٕ بچہِ پانہٕ وٕچھن مٲلۍ ماجہِ چھِ ضروٗر وٕچھان, تہٕ پتہٕ یہِ کینٛہہ ساتہٕ تِم بوزان چھِ پروگرامس منٛز, تِم چھِ پتہٕ سُہ ایپلاے کران پننٮ۪ن بچن پٮ۪ٹھ. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ آز کلُک دور ٹیکنالوجی ہُنٛد دور, موبایل فونُک دور, سمارٹ فونُک دور, بچہِ چھِ واریاہ زیادٕ موبایل فونُک استعمال کران. تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ وَنان عام پٲٹھۍ وَنان ڈاکٹر صٲب زِ یِہٕنٛز یُس زن اوور آل ڈیولپمنٹ چھُ سُہ چھُ اثر انداز گژھان. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ کٕم ٹیکٹکس چھِ, کٕم ٹپس چھِ یُس أسۍ یہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ طے زِ بچس کوٗتاہ وقت پزِ موبایلس پٮ۪ٹھ گُزارُن. مگر چوٗنٛکہِ بچہِ چھِ واریاہ زیادٕ ضد کران, تتھ ضد کرنس چھِ شاید سون لاڈ پیارٕے آسان وجہ. تہٕ اَسہِ ؤنۍتو مگر کُس طریٖقہٕ کار پزِ والدینن اپناوُن تاکہِ تِم ہٮ۪کہن یہِ فکس تھٲیِتھ اکھ ٹایم زِ 1 گٲنٛٹہٕ 1.5 گٲنٛٹہٕ چھُ بچس دیُن تہٕ بچہِ سُنٛد بِہیویئر تہِ گژھِ ہے بیٹر. اگر بہٕ یتھ جنریشنس ناو دِمہٕ, بہٕ دِمہٕ یتھ جنریشنس ناو ٹیکنو جنریشن. یِم مٲنۍتو یِم چھِ واریاہ فاسٹ, دے آر ویری برینی, یِم چھِ لۄکٹٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ تہِ تُلان تہٕ دین دے پٔرفارم اٹ آف دیئر اون.
ات من مین چیز حظ گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ وٕچھُن کہِ اَسہِ چھا ٹایم پیرنٹن چھا ٹایم یوٗجولی چھِ أسۍ اَسہِ چھُنہٕ ٹایم آسان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ تُلان تہٕ أسۍ چھِ یِمن دِوان موبائل فون سے انگیج کران تِمن سۭتۍ اصلی چھُنہٕ اَسہِ پانہٕ آسان غلطی چھِ اَسی نِش مگر پتہٕ وۄنۍ ییٚلہِ دے گیٹ یوٗز ٹُہ اِٹ پتہٕ چھِ اَسہِ شرارت کھسان کہِ وۄنۍ کیازِ کوٚر مگر غلطی چھِ سٲنی گھر گھر کی کہانی میکسِمم ہاف این آور اگر حظ تھاوُن تہِ چھُ میکسِمم ہاف این آور بیٹر گوٚو اگر ٹی وی وٕچھن تِم دوٚیِم چیٖز چھُ کہِ اگر تِم سٹوری ٹیلِنگ چھِ آسان حظ کِتاب پرناوٕنۍ تِمن وَنن تتھ منٛز سٹوری پرن پتہٕ تتھ مورل چھُ آسان تتھ اینڈس سُہ وَنن تِم تمیُک کیاہ چھُ مقصد کیاہ چھُ بیٚیہِ یُس اَسہِ یہِ کورونا وایرس ینہٕ پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو لاک ڈاوُن گوٚو میکسِمم فیملیز ٲسۍ گرِ آسان تیوٗت مِلیو ٹایم کہِ وی نیور ہیڈ سو مچ آف ٹایم تہٕ اتھ منٛز ہیٚکہِ ہن یِم انڈور گیمز بچن سۭتۍ گِنٛدِتھ حظ یہِ آوُٹ ڈور گیمز گِنٛدِتھ بیٚیہِ تِمن سۭتۍ تھوڑا چھُ لاڈ پیار طٔریٖقٕے روزُن حظ مگر وی نیٖڈ ٹُو بیلنس نہ چھِ اوور پیمپرِنگ کرٕنۍ نہ چھِ اوور کرٹسائزم کرُن سُہ چھُ واریاہ امپارٹنٹ چیٖز کیازِ اوور پیمپرنگ سۭتۍ تہِ چھِ ایشوز ہوتے ہیں اور کرٹیسزم سے بھی بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں تو وی نیڈ ٹو بیلنس سم ہاؤ. جی 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 اچھا اس کے ساتھ ہی جڑا اور ایک سوال وہ طالب علموں کے حوالے سے ہیں. وہ یہ کہ طالب علموں کو لے کر جو بچے اسکول جاتے ہیں کالج میں زیر تعلیم ہے والدین کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ نہیں آپ کو بہت زیادہ نمبرات لانے ہیں. آج کل جب بھی ہم کسی گفتگو کرتے ہیں تو یہ سوال کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے اور اس وجہ سے کبھی کبھار کچھ نوجوان اللہ رحم کرے بہت ہی ایکسٹریم سٹیپس بھی لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ والدین کا کیا رویہ رہنا چاہیے اپنے بچوں کی پڑھائی کو لے کر. مجھے لگتا ہے جو بچے ہیں ان کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹالرنس لیول بہت کم ہو گئی ہے جی. اور گھر والوں کو بھی رکھنا چاہیے کہ ہمارے کو اچھے سے نا بچوں کو اچھے سے ہینڈل کر پائیں. مانو نو ون از آئیڈینٹیکل, ہر ایک پرسن کی اپنی کوالٹیز ہیں. اگر وہی کوالٹیز کو ہم تھوڑا مولڈ کرے فلورش وہ بچہ اسی میں ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی ہر ایک بچے کی شخصیت دوسرے بچے سے مختلف ہے. ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا. اور ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے کو جیسے آپ نے بولا ڈاکٹر ہی بننا ہے, کوئی آرٹسٹ بن سکتا ہے, کوئی اسپورٹس پرسن بن سکتا ہے, کوئی اور کوئی سوسائٹی کے لیے ہمیں ہر شعبے میں اچھے لوگ چاہیے. ایگزیکٹلی اگر سارے ڈاکٹر بنیں گے تو ٹیچر کون بنے گا, یا اگر ٹیچر ہی بنیں گے تو انجینئر کون بنے گا, یا ایم بی اے کون ہوگا, ہمارے بینکس کون ہینڈل کرے گا. تو سب کو وی نیڈ ٹو بیلنس سم ہاؤ. اور اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھے بچوں کو, اتنا فورس نہ کرے کہ دے ول بریک ڈاؤن. بیکاز جیسے ہوتا ہے نا چھوٹا سا جو ہم پلانٹ لگاتے ہیں, پودا لگاتے ہیں, جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا ہم اس کو اپنے ہاتھ سے ہی توڑ سکتے ہیں. تو یہ بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو جب تک ہم ان کو اچھے سے ہم نا کھاد طریقے سے جیسے ہم بولتے ہیں فرٹیلائزیشن پرورش اچھے سے نہیں کریں گے تو اچھے سے وہ ان کا فیوچر نہیں بن پائے گا. تو لاسٹ میں بولوں گا کہ میں وی نیڈ ٹو ٹیک ایوری پرسن ایز ڈفرینٹ پرسن, اور جو بھی ان کی کوالٹیز ہیں ان کو ہی تھوڑا سا اپلفٹ دیں تاکہ وہ اپنے پروفیشن میں فلورش کر سکیں. یعنی آپ اپنے بچوں کو, جو ماں باپ پہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ اپنے بچوں کو کسی اور سے کمپیئر نہ کریں, کیونکہ ہر ایک بچہ جو ہے اپنی طرح سے اس میں الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہیں. ہر ایک بچہ اپنے الگ جو ہے کچھ ٹریٹس اس میں ہوتی ہیں جن کو ابھارنا اور نکھارنا ماں باپ کا کام ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کمپیئر کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ اکثر جب ذہنی امراض کی بات کرتے ہیں, اسٹریس انگزائٹی جب بھی, تو ہم نوجوانوں کی تو بات کرتے ہیں جو جیریاٹرک ایج گروپ ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے جیریاٹرک سائیکیٹری میں ہی فیلوشپ بھی کی ہوئی ہے, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان پیشنٹس میں کس طرح کے سمپٹمز آتے, کس طرح پہچانا جائے کہ کوئی اولڈ ایج پرسن جو ہے وہ ذہنی دباؤ یا ذہنی کسی جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے, اور کیسے اس سے ڈیل کیا جائے. سب سے امپورٹنٹ ہے جو مجھے میں نے دیکھا ہے اپنی ایکسپیرینس میں اور جو بھی پریکٹس میں نے دیکھا ہے, یہ جو یہ پاپولیشن ہے دس از ویری مچ نیگلیکٹڈ. بالکل, ویدر یہ مانو جو ان کے بچے ہیں دے آر اوور بزی ود دیئر پروفیشن یا اور کوئی ریزنز ہے, مگر یہ بہت ہی نیگلیکٹڈ ہے. اور بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بھی یہ ایج گروپ ہوتا ہے بہتوں کے بچے باہری ہوتے ہیں, آؤٹ سائڈ اسٹیٹ, آؤٹ سائڈ کنٹری. تو وی کال سم تھنگ ایز ایمٹینس سنڈروم. ایمٹینس سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ خالی پن سا آ جاتا ہے, گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. وہی میاں بیوی ہوتے ہیں, اور جب بھی ان کو کچھ چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پھر کسی میڈ کو بلانا پڑتا ہے یا کسی نیبر کو بلانا پڑتا ہے. تو مانو جب ان کو چاہیے ہوتا ہے کسی طریقے کی ہیلپ
تو وہ ہوتی نہیں ہے, میسر ہی نہیں ہوتی ہے ان کے پاس. اور سب سے امپورٹنٹ سمٹمز ان میں ہوتے ہیں, سب سے ہے کہ فارگیٹفلنس, جسے ہم ڈیمینشیا بولتے ہیں, چیزیں بھول جاتے ہیں, چیزیں بھول جاتے ہیں, بھول جانا, بیہیویئر ان کا چینج ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں, چڑچڑاپن, نیند کی تکلیفیں, یا ان کو بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے, اچھا خاصا ڈپریشن ہے جس کو ہم ایٹیپیکل ڈپریشن بولتے ہیں, جس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سوتے ہیں, زیادہ کھائیں گے, زیادہ پین سمٹمز ہوتے ہیں, درد والے سمٹمز ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی کامن ہے ان چیزوں. جی, بہت ضروری ہے سماج کا حصہ ہونے کے ناطے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ مبذول کریں کہ جو ہمارے والدین ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم سب کے لیے. اور بچپن میں جب 1 منٹ کے لیے بھی ہمارے والدین ہمیں الگ نہیں چھوڑتے, تنہا نہیں چھوڑتے, انہیں فکر لاحق رہتی ہے کہ بچہ اکیلا ہے, کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوا ہو, اسے شاید کسی چیز کی ضرورت ہو. تو ہم جب وہ بزرگ ہوتے ہیں, جب وقت ہوتا ہے کہ ہم ان کی انگلی کو تھامیں, ان کو اپنے ساتھ لے جائیں, ان کی ضروریات کو سمجھیں, تب ہم انہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں. ان باتوں کی طرف توجہ مبذول کرنا بے حد ضروری ہے, بہت اہم ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے حال کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ نشاور چیزوں کا استعمال بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کر رہے ہیں. میں یہ بتائیے گا کہ اگر صورتحال ایسی رہی, آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ نشاور چیزوں کا استعمال کرنے والے جو نوجوان ہیں یا کسی بھی عمر کے لوگ ہیں, کون سی ایسی ان کی حرکات و سکنات ہیں, کون سے ایسے سمٹمز ہیں جن سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ شخص شاید کسی نشے کا استعمال کر رہا ہے اور اسے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا علاج کی ضرورت ہے؟ جیسے یہ بھی دور چل رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وی آر اباؤٹ ٹو لوز آر جنریشن. اتنا زیادہ ہے کہ مانو 3 میں سے 2 نفرات یا کبھی ایک بندہ بھی 3 میں سے 1 ہے, اتنا زیادہ ہو گیا, اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کون ہے بھی. ایک مجھے پیشنٹ بول رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب شی از اباؤٹ ٹو گیٹ میریڈ. اس نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے جب میرے کو یہ نا ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے ایک ہی چیز بولا تھا کہ ان کو ٹیسٹ کروا دیجیے گا کہ وہ نشہ تو نہیں کرتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کشمیر میں. اور جو ان کے سمٹمز ہوتے ہیں, جو ان کے کیسے ہم پتہ کر سکتے ہیں, یہ ان کی پرسنالٹی ہی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے یہ الگ تھلگ رہیں گے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑیں گے, غصہ کریں گے, چیزیں توڑنے لگیں گے, مانو بہت ڈیمانڈنگ ہو جائیں گے کہ مجھے پیسے دے دو. اور اتنا جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بہت جگہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ چوری کرنے لگتے ہیں کیونکہ اتنے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. میں یہ بولوں گا کہ جب پہلی بار انسان کرتا ہے نا تو یہ غلطی ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک انسان اچھا ہی ہوتا ہے, خراب کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. سرکمسٹانسز, پیئر پریشر, وٹ ایور, دیر آر ڈفرنٹ ریزنز, تو پھر یہ کرتا ہے. مگر جب دوسری بار کرتا ہے پھر وہ اس کی غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر یہیں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر یہ چیزیں اگر ہم پک کر سکتے ہیں تو امیڈیٹلی ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے لانا چاہیے. اور ایگزیکٹلی, اور ٹریٹمنٹ بہت ضروری بھی ہے, اور ایسے لوگوں کو آپ مجرم نہ سمجھیں, انہیں بھی مریض ہی سمجھیں اور ان کا علاج کرائیں. آخر پر کوئی پیغام آج کے دن کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر؟ جو میں بولنا چاہوں گا, جو سٹگما ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے, اور جیسے ہم فزیکل ہیلتھ کو امپورٹنس دیتے ہیں ویسی ہم مینٹل ہیلتھ کو بھی اہمیت دیں, اور ڈرے نہیں اپنی آئیڈینٹی ریویل کرنے کے لیے, کیونکہ کوئی بھی بیمار پڑ سکتا ہے, جیسے فزیکلی بیمار پڑ سکتا ہے مینٹلی بھی بیمار پڑ سکتا ہے. اور جو لیبل ہم نے لگایا ہے کہ کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے تو ایک پاگل قرار دیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. مانو اگر میں بولوں گا تو 1 to 2% ہے جن کو ہم بول سکتے ہیں سائیکوٹک, جن کو دماغی تناؤ کم ہو جاتا ہے. باقی جو 98% ہے وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. بہت ہی اہم پیغام, وہ پازیٹیوٹی لے کے کنسلٹ, اور ہمیں اپنی سوسائٹی میں وہ پازیٹیوٹی لانی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جنید, آپ پروگرام میں رہے اور بہت ساری باتیں کی اور آج کی اہمیت بھی بیان کی. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ آج بھی 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہے. آپ سے یہ درخواست گزارش کہ اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں, اور کووڈ 19 کی اس مہاماری کے دوران ماسک کا استعمال کریں, اور سینیٹائزر سے ہاتھ بار بار سینیٹائز کریں, اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیں. ویکینڈ کو انجوائے کریں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, خواتین اور بزرگوں کا احترام و اکرام. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ و ناصر.